दादा मैं आपको डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप हर चीज के माहिर हैं, हमने तो पाया। बाकी सारी टीमों को हायर करके जी बड़े बड़े ऐसे पुराने अकाउंट भी एक्टिव नजर आए जो कि बड़ी देर पहले डॉर्मेंट ठीक है। हो चुके थे। रिहाई फोर्स का बेड़ा गर्क हो गया। इख्तलाफात पहले, ये जहाज उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया रिहाई फोर्स की आवाज सुन के तो साहिल अफरीदी साहब उसी तरह दौड़ लगा गए जिस तरह 1.5 किलोमीटर दूर आती खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की गाड़ियों को देखकर यूथिये धरने से उठ के दौड़ लगा गए। दो वैगनें जाएंगी अच्छा और ये नजर नहीं आई, दो डाले जो पुलिस के ठीक होते है ठीक सर वो बंदा 250 था या 350 था। ठीक है। ठीक 3 मिनट के बाद वहां पे कोई एक बंदा नहीं था। वो लोटे छोटे भी होंगे, वो सब कलेक्ट कर रही है। सब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है दिला सिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मुताज नहीं, आपके हमारे हम सब के डॉक्टर रिजवान रजी साहब। दादा मैं आपको डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप हर चीज के माहिर हैं, हमने तो पाया। पहले मुझे वालेकुम अस्सलाम तो कह लेने दें। ठीक है। अच्छा हाँ, कैसे? हम माहिर हैं आप हर चीज के। नहीं कैसे यार? कम्युनिकेशन के माहिर आप हैं। आपसे मैं कोई डॉक्टरी की बात करता हूँ तो आप सारा बताए थे यार, आंख के पीछे ये वेनें होती हैं। आपसे कोई जहाज़ की बात करता हूँ तो आप दसते हैं यार कि ए जहाज़ है तुले तय देना इन्ने बम लग देने, इसके टायर में इतने प्रेशर की हवा होती है। हाँ। तो मालिक तो आप हैं कंटेंट के। देखिए पीटीआई की टीम ने बाकी सारी टीमों को हायर करके जी बड़े बड़े ऐसे पुराने अकाउंट भी एक्टिव नजर आए जो कि बड़ी देर पहले डॉर्मेंट हो चुके थे। ठीक है। पंजाब एयर के जहाज के खिलाफ मुहिम चलाई। जी जी ठीक है। तो मैंने फ़ोन करके मरियम बीबी की टीम के एक मेंबर को कहा, मैं कहा और बंद करो उनका जहाज, वो फिर आपके असली जहाज के खिलाफ तो कैंपेन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। वो कहता जहाज से काट दिया उन्होंने। हाँ। तो ठीक है, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। दादा रिहाई फोर्स कहाँ तक पहुंची है? रिहाई फोर्स का बेड़ा गर्क हो गया। इख्तलाफात पहले, ये जहाज उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया रिहाई फोर्स का। बुनियादी तौर पे सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ लोगों से कुछ वादे वईद किए थे। ठीक है। रिहाई फोर्स उसके वादों के अंदर शामिल नहीं थी। ठीक है ठीक है। तो रिहाई फोर्स पे उधर से आवाज आई अच्छा की आवाज सुन के तो साहिल अफरीदी साहब उसी तरह दौड़ लगा गए जिस तरह 1.5 किलोमीटर दूर आती खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की गाड़ियों को देखकर यूथिये धरने से उठ के दौड़ लगा गए थे। ठीक है ठीक। 28 जगहों पे धरना था। हाँ जी जी 28 जगह होती हैं, बड़ी जगह। हाँ जी और आपके ख्याल में वहां पे लाखों लोग थे। हाँ जी। लेकिन किसी भी जगह के ऊपर 4 डिजिट में लोग नहीं थे। 4 डिजिट। ठीक है। आपको मैं असल खबर दे रहा हूँ। ठीक है ना? 1000 से कम भी थे जहाँ भी थे। अगर 250, 300, 400 इससे ज्यादा लोग नहीं थे 28 जगहों के ऊपर। किसी जगह पे तो 15, 20 लोग थे। जी वो तो मैं देखा जी। ठीक है। और जो था, लेकिन यार अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये स्टूडियो है छोटा सा, 10 ज़रब 12 का होगा, नहीं तो 15 ज़रब 16 का होगा। ठीक है। इसमें एक कैमरामैन है, एक वो ऑडियो वाला बच्चा अंदर बैठा हुआ काम कर रहा है। इस वक्त भी अगर हमें कोई एमरजेंसी पड़ जाए जी जी तो हमें इस कमरे से बाहर निकलते हुए 2, 2.5, 3 मिनट लग जाएंगे। जी ऐसा ही है। ठीक है ना? ठीक है। मैं अमूमी तौर पे जब भी आपके साथ बैठ के डायलॉग करता हूँ तो जूता उतार के बैठता हूँ। मुझे जूता पहनना है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना? जूता पहनते हुए तस्वीर में नहीं भी बांधूंगा, फिर भी मुझे जूता पहनते हुए कुछ देर चाहिए। फिर मेरी टोपी वगैरह उधर रखी हुई है, वो फिर मेरा बैग रखा हुआ है। अच्छा, आपने कुछ इक्विपमेंट आप अपने साथ लाते हैं स्टूडियो में, क्योंकि महंगे हैं तो आप कैरी करके घर ले जाते हैं महफूज रखने के लिए। उनको पैक करते हुए भी आपको देर लगेगी, ये कैमरे समेटते हुए भी देर लगेगी। हम चारों को इधर से अपना सामान समेट कर निकलने में मेरा ख्याल है कि 5-6 मिनट लग जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। ये बात हो गई ना? जी जी। वहां पे यूथियों के बकौल लाखों के मजमाए आम थे। हाँ जी। उनके बकौल। ठीक है। और हमारे ख्याल में 250, 300, 700, 800 बंदे थे। ठीक है ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर था
جب انہوں نے کہا کہ یہ سڑکیں تو صاف کروائیں. اچھا. وہاں پہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی میٹنگ ہوئی. کوئی کہہ رہا تھا رینجرز کو بلاتے ہیں, کوئی کہتا تھا ایف سی کو بلاتے ہیں. وہاں پہ ایک کوئی جیدار افسر تھا. اچھا. اس نے کہا کسی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, 2 ویگنیں جائیں گی. اچھا. اور یہ نظر نہیں آئیں گے, 2 ڈالے جو پولیس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ وہ جو بڑے افسر ہیں وہاں کے پولیس کے, انہوں نے کہا نہیں یار 2 ذرا کام ہے. انہوں نے کہا نہیں میکسیمم ساتھ میں ایک جیل کی وہ جو پریزن وین ہوتی ہے وہ چلوا دیں. ٹھیک ہے سر. موٹر وے پہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں جی. آپ کو پتا میں ان دنوں اسلام آباد میں پایا جا رہا تھا 3 دن کے لیے. آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے 250 سے 300 لوگ. ٹھیک ہے. جس اسپاٹ پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر تو کم از کم ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں پہ خیبر پختونخوا پولیس کی گاڑیوں کی حرکت نظر آئی ہے. ٹھیک ہے نا. سر وہ بندہ 250 تھا یا 350 تھا. ٹھیک 3 منٹ کے بعد وہاں پہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا. وہ لوٹے چھوٹے بھی ہوں گے, وہ سب کلیکٹ کر رہی ہے سب. اور سائڈ موٹر وے کے سائڈ پہ جو لگائی ہوتی ہے نا تار, وہ تاریں ٹاپ گئے. کچھ دور چادریں ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ چادریں اوڑی ہوئی تھی نا, تو وہ چلتے تھے تو وہ ہوا میں, تو وہ چادریں وہ دور تحد نگاہ نظر آ رہی ہیں. اتنی گولی کی سپیڈ سے وہاں سے گئے. 307 کی گولی اتنی تیز نہ جائے جتنی تیزی کے ساتھ ہی ہوتی ہے بھاگے. جس کا منہ ادھر کو آیا ادھر کو بھاگ گیا, جس کا منہ ادھر کو آیا ادھر کو بھاگ گیا. بھائی 3 3 منٹ. ابھی وہ بہت دور ہے. ٹھیک ہے. وہ کلومیٹر دور بھی نہیں پہنچی وہ وین جو تھی. 1.5 کلومیٹر کم از کم دور تھی, لیکن جھلکی نظر آئی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا آنکھوں دیکھا حال. اچھا. آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ہم نے اس پہ بھی بات میں تماشا ہی دیکھنے گیا تھا. مجھے باقاعدہ کال کیا گیا تھا, دادا آپ کو ایک تماشا دکھائیں. میں نے کہا ہاں فلاں جگہ پہ پہنچ جائے. میں نے کہا وہ آنے نہیں دیں گے. کہتے نہیں آپ چل پڑے. ٹھیک ہے. آپ چل پڑے بس ادھر کو. ٹھیک ہے. آپ پورا مکمل. میں چل پڑا تو میں دیکھا تو میرا ہاتھ نکلیا. میں ہنستے ہنستے موٹر وے پہ لیٹ گیا. یار یہ ہوا کیا ہے؟ اور یہ تو انقلاب لانے آئے تھے. یہ تو کہتے تھے خان ہمیں ملاؤ گے, ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھے گی کہ وہ ٹھیک ہے, پھر ہم گھر جائے گی. ٹھیک ہے کر کے گرم ہے کہ نہیں. یہ 32,000 والا کلین 350 دے گئے. دوڑ گئے بھائی. ٹھیک ہے یار. دیکھو بات یہ ہے, عدیل آصف صاحب جو ہیں وہ روزانہ آدھا پونا گھنٹہ ایکسرسائز کرتی ہے. صحت مند آدمی ہے, ڈولے شولے یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہمارے کیمرہ مین صاحب جو ہیں, حرکتیں ان کی میرے سے بھی خراب ہیں. نہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں, نہ یہ ساتھ میں پارک ہے کبھی اس میں واک کرنے گئے ہیں. یہ جو عدیل آصف کو دن رات چیلنج کرتے رہے ہیں, تو میں اسے کہوں گا کہ جس دن اس کو غصہ چڑھ گیا نا, اس نے بس ہاتھ ہی گھمانا ہے. وہ تیری کلا بازیاں گنتی میں نہیں آنی. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اب یوتھیوں کے پلے نہ علم ہے, نہ تاریخ ہے, نہ فہم ہے, نہ تمیز ہے, نہ تعلیم ہے. اور دن رات جو ہے وہ کبھی سید آصف منیر شاہ صاحب کو گالیاں, کبھی شہباز کو گالیاں, کبھی زرداری صاحب کو گالیاں, کبھی مرحومہ بینظیر بھٹو کو گالیاں, کبھی مریم نواز شریف تو خیر ان کے ٹارگٹ سے کبھی ہٹتی ہی نہیں ہے نا, اس کو گالیاں. اس لیے سیاست ہے, اس کو سیاست رکھیے. اب آپ نعرے آپ انقلاب کے لگاتے ہیں, گالیاں نکالنے آپ صدر سے شروع ہوتے ہیں, آرمی چیف اور وزیر اعظم اور چیف منسٹر تک آتے ہیں. اور پلے آپ کی کرتوت اتنی ہے کہ آپ ڈنڈا لگنے کے خوف میں. اور پولیس اپنی ہے جی, اسلام آباد پولیس نہیں ہے, کے پی کے کی ہے, پنجاب پولیس نہیں ہے, رینجر نہیں ہے, ایف سی نہیں ہے, لیوی نہیں ہے جی, ریگولر آرمی نہیں ہے. اپنی خیبر پختونخوا کی اپنی بھرتی کی ہوئی پولیس ہے, جو کہ آئیڈیل پولیس ہے بقول ان کے مہاتما. ٹھیک بات ہے جی, آئیڈیل پولیس ہے. اور وہ پولیس ہے, اور وہ ابھی آ کے انہوں نے کوئی ڈنڈے نکالے تو نہیں جی. ٹھیک ہے, وہ بس آتے ہوئے نظر آئے, بتی کو بتی. ٹھیک ہے, بتی بھی نہیں بالی انہوں نے. ٹھیک ہے. آپ مطلب مبلغ اوقات آپ کی یہ کچھ خدا کا خوف کریں جی. بندے کے صحت کے معاملات سے ہاتھ اتنے تنگ ہوں,
اور جا کے آپ رستم وہاں گاما پہلوان کے گردن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے ہائے, پھر گامے کے کرے گا جو, پھر تو جو کرنا گامے نے کرنا, آپ نے کیا کرنا. ٹھیک بات ہے. ہاں جی, پھر تو گاما پہلوان نہیں کرنا ہے نا بھائی. صحیح بات, بالکل ٹھیک ہے نا. اب گاما پہلوان کو آپ روزانہ وہاں سے گالیاں دے کے گزرتے ہوں جی, تو جس دن گامے کو غصہ آ گیا, گاما جی کو غصہ نہیں آتا تھا, گاما پہلوان کو غصہ نہیں آتا تھا, بہت ٹھنڈے آدمی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جس دن اسے آ گیا غصہ, انہیں ایک تولا ہی مارنا ہے بھائی. ہائے ہائے, پھر لوگوں نے کھاڑے چ لبتے پھرنا ہے, ایتھے یوتیا پہلوان ہوتا تھی. یار حرکتیں آپ کی یہ ہیں, پاور آپ کے پاس یہ ہے, اور باتیں سن لو سوشل میڈیا کے اوپر. انڈین فلم, وہ جو ساؤتھ کی انڈین فلموں والے ڈائلاگ. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. ہمیں کوئی حرکت یا شرارت کرتے ہوئے کم از کم یہ کوئی زبان سے نکالتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات اگر گھوم کے مجھ پہ آئی تو میں اس کا دینا دے سکوں گا. اللہ معاف. ایسے باتیں گھوم کے آتی ہیں. پھر جی, مجھے یاد آیا اور مجھے بہت خوف آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کر کے واپس آپ کو لے جائے گا. ٹھیک ہے. دادا, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت زیادہ لڑائی شروع ہو گیا تحریک انصاف کے اندر, کیونکہ اب ان کو اچھا ویسے تحریک انصاف کے اندر لڑائی تھی کب نہیں, یہ بھی ہے, کب ان کے گھر میں لڑائی نہیں تھی. زیادہ بڑی سوتیلے بچے نہیں رہتے آپس میں ساتھ, کوئی لیڈر نہیں ان کے اندر اس طرح کا. جو وہ شاید ناول ہے, اس پہ فلم بھی بنی ہے, سلیپنگ ود دا اینیمی. اچھا ہے نا, وہ والا, وہ انجلینا جولی میرا خیال اس کی ہیروئن بنی ہے. ٹھیک ہے. اور براڈ پٹ اس کے اندر ہیرو بنا ہے. بڑی ہی مجھے اس فلم سے اریٹیشن ہوئی تھی کہ یار لائف پارٹنر کا آپس میں اس طرح کا بھی ریلیشن ہو سکتا ہے. بالکل, لیکن وہ فلم ہے بھائی. بالکل حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل حقیقت بات ہے دادا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لڑائی اب پراپر شروع ہو گئی ہے گنڈا پور کی اور سہیل افریدی کی, یعنی کہ علیمہ خان ورسز بشرا بی بی کی, یہ دادا کیا چل پڑا کہ اوپن ہی ہو گیا. وہ بھی کیمرے پہ کرسی لگا کے بیٹھ گیا ہیڈ ماسٹر بن کے گنڈا پور صاحب, اور وہ باقاعدہ سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان کے اگر کوئی خلاف ہے تو یہ بہنیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ علیمہ خان اپنا گنڈا پور صاحب کو بھی یہ پتہ ہے, لگ گیا ہے کہ میں تو چیف منسٹر واپس نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ان کی نامزدگی میٹر کرے گی. ٹھیک ہے. مستقبل کا جو وہاں پہ سیاسی منظرنامہ اگر سجنے دیا گیا تو وہ مراد سعید گروپ بمقابلہ گنڈا پور گروپ ہوگا. اچھا, مراد سعید گنڈا پور صاحب کے گروپ میں نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. مراد سعید نے تو گنڈا پور کو فارغ کروایا ہے. اوکے. مینا خان اور یہ عاشق کے ساتھ مل کے. جی ہاں, یہ کیا ہے, سہیل عاشق افریدی اور مینا خان, اور وہ ایک اور بھی اور وہ خاتون کو آخری وقت میں پکڑ لیا گیا. خاتون دادا, وہ خاتون جس کے ذکر کے بغیر پی ٹی آئی کی کوئی کیمپین مکمل نہیں ہوتی تھی, اور جو دونوں بہنیں اندر جانے کے بعد جی بالکل میک اپ کر کے ایک تو ابھی بھی آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو خاتون ہیں وہ بتا دیا گیا نا, وہ ہمارے حماد حسن صاحب نے بتا دیا نا, آزاد سیاست کے اوپر ہی بتایا. اچھا ٹھیک ہے. کہ وہ سہیل افریدی کی گاڑی سے پکڑی گئی تھی. اچھا. محترمہ جو ہیں ان کی گرفتاری سہیل افریدی کی گاڑی سے ہوئی تھی, اور پھر اس نے اشک شوئی کے لیے آتے ہی کمیٹی بنائی تھی کہ پتہ کیا جائے جناب صوبے میں سے وفاق کے ادارے کس طرح کسی بندی کو گرفتار کر کے لے جا سکتے ہیں. رپورٹ بنی تھی نا. جی اس نے حلف اٹھاتے ہی رپورٹ بنوائی تھی نا. جی ایسے کہاں گئی رپورٹ, پیش ہوئی کہیں, کوئی ذکر ہے؟ آپ سے ہاتھی پہلے دن ہی کام یہ کہتے کہ سنم جاوید کی رپورٹ بنائی جائے. ٹھیک ہے نا. جی مجھے پریزنٹ کی جائے. ہم رپورٹ دے چکے سنم. گنڈا پور بھی نام لے چکا سنم, اس سے بولا تھا گنڈا پور نے کہ میں پھر نام لوں گا تو پھر کہو گے کس کے ساتھ, اس نے نام لے دیا کہ وہ کس کی گاڑی تھی. یہ سازش کر رہے تھے میرے خلاف. گنڈا پور نے کہا تھا کس کے ساتھ گئی تھی. گنڈا پور صاحب نے یہ ورڈ بولے تھے تبھی. یہ کب ان کے درمیان لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایسی پارٹی ہے کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. انہوں نے کار ہر بڑی پھڈا پہ آ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پڑھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک مجسم اور جامع انتشار ہے جو ان کے گھروں کے اندر بھی اور
پارٹی کے اندر بھی ہمہ وقت رہتا ہے. لیکن دادا کیا وجہ ہے کہ فلک جاوید تو پھر عدالت کے اندر سے ان کو موقع مل جاتا ہے, جب وہ نکل رہی ہوتی ہیں ویڈیو بناتی ہیں, بڑا سلو چلتی ہیں, کیمرے بھی ہوتے ہیں. پہلی بات ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ تو مریم نواز شریف آپ کو دادا کہتی ہیں, تو آپ ایک ریکویسٹ کر کے پوچھیں نا کہ بیوٹی پارلر جو ہے پنجاب پولیس کے پاس, ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی ہمیں روشنی ڈالیں کہ کہاں پر اتنا خوبصورت میک اپ ہوتا ہے کہ آپ کے بال بھی اسٹریٹ ہوتے ہیں, آپ کی آئی بروز بھی بنی ہوتی ہیں, میک اپ بھی پورا ہوتا ہے. دوسری طرف صنم جاوید نظر نہیں آ رہی, جس کے بارے میں عاشق صاحب نے کہا تھا رپورٹ پیش کریں, کیا وجہ؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, اب آپ اسے جو مرضی کریں, ایک خاتون بھلے جیل میں ہے بھلے گھر میں ہے, بننا سنورنا اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ خاتون جیل آتے وقت کرتی ہیں تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ جھکی نہیں ہے, تو اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. پہلے میں اس پہ تنقید نہیں, ہم ایگری کرتے ہیں, یہ اس کا رائٹ ہے. اور اگر وہ جیل مینول کی وائلیشن کیے بغیر, میں اس پہ آپ کو مثال دوں, ایک ہمارے ہاں خاتون تھیں, ماڈل تھیں, ایان علی. جی ٹھیک ہے نا. ایان علی نے وہ پوری داستان لکھی ہے نا کہ وہ کیسے تیار ہو کے آتی تھی. تو میں نے وہ داستان پڑھ رکھی ہے اس کی. اچھا. تو خواتین بیچاری جو ہے نا, وہ جب جیل جاتی ہیں, وہ یار جس پارٹی سے متعلق جلدی ہوں, میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ سیاسی مقدمات میں یا چھوٹے بوٹ, ٹھیک ہے, وہ جس چیز کی چوری کا الزام ان پہ لگتا ہے, وہ بعد میں وہ چیز گھر سے مل بھی جاتی ہے. اب صاحب خانہ اس شرم سے اس کو نہیں رہا کروا رہے ہوتے کہ پھر تو میں جھوٹا پہ جاؤں گا. تو اس طرح کے بیشتر خواتین, یہ قتل کے اندر بہت کم خواتین ہوتی ہیں, چند % ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سیاست کی والی خواتین تو بالکل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں کسی بھی قیدی خاتون کا, بھلے وہ کوئی بھی ہے, کسی بھی پارٹی صنم جاوید کیوں نہیں نظر آ رہی, میں اس کا مذاق اڑانے کے موڈ میں نہیں دادا, لیکن وہ صنم جاوید پر کیوں نہیں نظر آ رہی, وہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ظاہر ہے ان کی پیشی نہیں پڑتی ہوگی. 6 مہینے سے پیشی نہیں پڑی, 6 مہینے سے پیشی نہیں پڑی ان کی. ظاہر ہے وہ اپنے ٹک ٹاک پر یا ولاگر نہیں بلاتی ہوں گی, یہ بلا لیتی ہوں گی, بل مجھے نہیں پتا اس بات. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ چلیں, ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ زیادہ بات نہیں بات ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. زبان ہماری بڑی لمبی بھی ہے اور کالی بھی ہے. ہم جو بات کر دیں گے وہ ہو بھی جائے گی اور پوری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یار میں خواتین کے معاملے میں نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. کوئی حد رکھنی چاہیے بندے کو. عمران خان کی طرح ہر معاملے پہ زبان درازی نہیں کرنا. کیا بات ہے, میں یقین کریں, میں کچھ شعبے دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دینا. جی بالکل. کیا خیال ہے؟ بہت میں آپ کی اس بات سے انسپائر ہوں. لیکن دادا فائنل میں پوچھوں گا کہ تحریک انصاف میں پروگرام کا آخری سوال ہے, جواب مجھے ابھی ہم نے پروگرام شروع ہی نہیں کیا, آپ آخر میں بھی لے گئے ہیں. نہیں میں آخری سوال پہ آ رہا ہوں. لیکن دادا تحریک انصاف میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں لڑائی کے ساتھ. بس ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا, اس کو پتہ چل گیا ہے. غور سے سننا ہے آپ. جی بانی پی ٹی آئی کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تل کون سے زیادہ, یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں. یہ جو باہر اس وقت بکھرے پڑے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی شکل کے اندر, قیادت کی شکل کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کی فیملی کی شکل کے اندر, ٹھیک ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے رہا نہیں کروا سکتے. یہ میری لاش پہ بھی لڑ رہے ہوں گے آپس میں, اور پیسہ لہٰذا یہ میرے کپڑے نوچ رہے ہوں گے. لہٰذا مجھے ان کے ہاتھوں بے موت نہیں مرنا. خان صاحب, یہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے. آپ کبھی میلے ٹھیلے میں گئے موت کے کنویں پہ؟ نہیں زیادہ ویسے دیکھا ہے موت کے کنویں پہ جب آپ جاتے ہیں یا لکی رانی سرکس پہ جاتے ہیں, تو وہ جو انہوں نے کپڑے کا وہ بنایا ہوتا ہے کنوپی سی, وہ پیچھے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے بہت پہلے آگے دروازہ ہوتا ہے. دروازے کے دونوں طرف نا انہوں نے اونچے نا وہ پھٹے لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس پہ چڑھ کے نا کچھ مسخریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور نال ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہتا ہے لئی جو ٹکٹاں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وہ اپنی آواز لگائی جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اس وقت, اب غور سے سننا, یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, یہ وہ پھٹے والی مخلوق ہے. اچھا, ڈانس بھی ہو رہا ہے, جو سب کچھ کر رہے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اندر کیا پرفارمنس ہونی ہے
وہ فنکار ہی الگ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ عالمی شہرت یافتہ فنکار اندر ہوتے ہیں. وہ جب آپ نے ٹکٹ لے کے اندر چلے جانا ہے اور جا کے اپنے وہ پویلین میں بیٹھ جانا ہے تو پھر پرفارمنس شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پھٹے کی مخلوق ہے نا, یہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتی, بالکل نہ کر سکتی ہے. لیکن دادا جو اندر یہ خان کو لگ گیا پتا کہ یہ جو باہر پھر رہے ہیں نا یہ سارے پھٹے کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے جو بھی کرنا ہے وہ خود کرنا ہے, اپنے زور بازو پہ کرنا ہے, براہ راست کرنا ہے. جاگتے رہنا, میرے پہ نہ رہنا. نہیں, ان پہ نہیں رہنا. میں جاگتے رہنا, ان پہ نہیں رہنا. ان پہ نہیں, جاگتے رہنا ہے, ان پہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ پھٹے والی مخلوق جو ہے نا, کئی دفعہ دونوں پھٹوں کی آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اوپر یہ آپس میں لڑی جائے گی, ٹھمکے مار دیتے ہیں, لیکن اس کا اندر والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کسی نے جا کے پینگوں کے اوپر جھولا نہیں لینا. ٹھیک ہے. کسی نے جا کے ہاتھی کی سونڈ پہ بیٹھ کے تو سلوٹ نہیں کرنا. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اندر. ہاتھی کی سے یاد ہے, وہ فواد چودھری صاحب نے بولا ہے کہ یہ مروانے والے خان کو, انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ ان کو کچھ کہتے ہیں, خان ان کو جانتا بھی نہیں. فواد چودھری صاحب نے جو قومی حکومت کا ڈول ڈالا ہے نا, اس پہ ہم بات کریں گے پھر کسی دن بیٹھ کے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اندر ہوتے ہیں کیمپ کے اندر, فواد چودھری اس پویلین کے آدمی ہیں. فواد چودھری اس پویلین کے آدمی ہیں جو پینگے بھی لے رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے کر کے. جو نہیں, فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ تو سرکس سے نکال دیے گئے ہیں. یہ تو باہر بیٹھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکس کے بالکل اپوزٹ, انہوں نے اپنا کوئی ہنسی کا گول گپا یا سر انسان کا اور دھاڑ لومڑی کا وہ والا تماشا نہیں لگایا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں سرکس کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ سرکس سے نکال دیے گئے ہیں. وہ سمارٹ جا کے اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں الگ سے. لیکن یہ الگ ہوتے ہیں. جو ان کے بھائی سمارٹ چودھری ہیں وہ تو حصہ ہی ہیں ابھی تک. کیا وہ جو ان کے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب, تو بھائی کا اپنا کاروبار ہے, میرا اپنا کاروبار ہے. اچھا, وہ اندر ہی ہیں ابھی وہاں سرکس کے اندر. دادا اس کے ساتھ ہی باقی پھر ہم اس پہ پوری روشنی ڈالیں گے. سرکس کا اب حال پوچھیں گے کسی پروگرام میں کہ سرکس ہے کیا. دادا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.